मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आयशा और ज़ारा, आप लोग बहुत दिन से एब्सेंट थे ना बेटा, क्या हुआ? बाहर चली गई थी मैम, उसके वजह से नहीं आ पाई। ओके। आयशा, आप क्लासेस थे, स्कूल क्लासेस थे आपके? जी मेरी स्कूल की क्लासेस थी रोज ओके मेरे स्कूल की क्लासेस। ठीक है, हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ओके, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं, और उस ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम जो तमाम जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बच्चों, पिछला लेसन हमने किसके बारे में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? अशाज आप आए थे, लास्ट क्लास अटेंड किए अशाज आप? जी मैम। हाँ, तो क्या सीखा हमने, क्या जाना था? कोई हेल्प नहीं करेंगे, आफरीन और अक्सा, अशाज खुद से बोलेंगे, ठीक है? अशाज बोलें। आयशा, आपने रिकॉर्डिंग सुनी? आयशा और ज़ारा, आयशा? नहीं सुने मैम, नहीं सुने हो रिकॉर्डिंग स्कूल। ठीक है कोई नहीं, जब टाइम मिला मैम टेस्ट के बारे में। जी। टाइम क्या है? टाइम क्या है? एक सिटी। जी बिल्कुल सही, बारकल्लाहु फीकुम, सही बोले अशाज। हाँ, तो क्या हुआ था, हमने पढ़ा था इससे पहले, ताइफ के सफर से पहले के लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था? सोशल बाइकआउट जो हुआ था मुसलमानों का 3 साल के लिए, नबूवत के 6 साल से 6th ईयर से 9th ईयर तक, ठीक है? तो इसके बाद जब ये बाइकआउट खत्म हो गया तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का और किसका इंतकाल हुआ था? अबू तालिब का। जी माशाल्लाह। तो इन दोनों के इंतकाल की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे, जिसको आमुल हिज़्न भी कहा जाने लगा, यानी गम का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा गम थे, अपसेट थे, आप इन लोगों को बार बार याद करते थे। 2 मेजर सपोर्ट्स जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इंतकाल कर चुके थे। तो आमुल हिज़्न के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। जब ये अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था तो मक्के के मुशरिकीन ने क्या किया था बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद से ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अबू तालिब एक जो सपोर्ट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान, जो एक था, यानी वो हेड ऑफ द फैमिली थे, हेड ऑफ द कबीला थे, हाशिम घराने के बड़े थे, तो उनका जो इज्जत करते थे, उनके इंतकाल की वजह से अब ना बिल्कुल खुल के सामने आने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तंग करने लगे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब ये इन लोगों ने बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, मक्के के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो आपने ताइफ का सफर किया था। तो ताइफ का सफर क्या आपके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैप्पी वाला सफर था कि सैड वाला सफर था? कैसा सफर था बच्चों? सैड। बिल्कुल सैड।
کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، کتنا پریشان کیے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینک رہے تھے، کتنی دور تک، 3 میل کے دور تک یہ لوگ اتنا ستائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے میری زندگی کا یہ بیڈ ڈے تھا، اس دن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی. ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے احد کی جنگ میں تو آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے نا، اس کے علاوہ بھی اور کوئی دن ہے جو آپ پہ بھاری گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیے تھے. یہ نبوت کے 10ویں سال ہوا تھا. تو پھر جب جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم کریں، ہم نا اس سٹی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے، یہ لوگوں کو برباد کر دیں گے، پورا ڈسٹروائے کر دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا ان کے لیے اوکے ٹھیک ہے یہ لوگ مجھے تنگ کیے تو ان لوگوں کو ڈسٹروائے کر دو بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وسلم نے بولا کہ مت ڈسٹروائے کرو. ہاں، کیوں؟ شاید یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی جنریشن میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے کر آ سکتے. ٹھیک ہے، آپ نہ انہیں مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، بہت زیادہ کائنڈ ہارٹیڈ تھے، بہت زیادہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر مکے کو واپس آئے. مکے کو بھی بہت آسانی سے واپس نہیں آئے، بہت ٹائم لگا ان کو، مطلب مشکل پیش آئی تھی. پھر مکے کو بھی واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سیڈ ہونے لگے، کوئی بھی بات نہیں سن رہے، ہر جگہ سے تکلیف ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 10واں اور 11واں سال آ گیا تھا، یعنی اب 40 ایئرس میں آپ کو نبوت ملی تھی، تو اب 11th ایئر بھی ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا. پھر بھی مکے کے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، اور جو بھی ایمان لائے تھے ان کی زندگی بھی تنگ کر رہے تھے. تو پھر آپ بہت زیادہ سیڈ ہو گئے، غمگین ہو گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو، مطلب جب کوئی سیڈ ہو گئے تو پھر ان کو بولتے نا چلو کہیں باہر جائیں گے، ایسا کچھ تسلی کے لیے کچھ کرتے نا، تھوڑا غم سے نکالنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ بتانا بھی چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو آپ نا نارمل پیپل نہیں ہیں، ایک آدمی ہے، نارمل ہیومن بینگ ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی بشر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چوزن ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام لوگوں تک آ کے پہنچانا ہے. تو جتنا زیادہ مرتبہ آپ کا ہے اتنی آزمائشیں آئیں گی آپ کو. اچھا میں آپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عہدے پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پھر بتایا جاتا ہے کہ ایک دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے گھر میں سو رہے تھے یا مکے میں، کعبہ ہے نا، کعبے کے پاس حتیم جو کہ وہ جو جگہ چھوڑ دیے تھے پیسے جب تعمیر کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، جگہ چھوڑ دیے تھے تھوڑی، پیسے کم ہونے کی وجہ سے، تو زیادہ ایریا میں نہیں بنائے تھے نا بلڈنگ، تھوڑی ایریا میں بنائے تھے. تو جو ایک ہاف سرکل ٹائپ ایسا ہوتا ہے اس کو حتیم کہتے تھے. آپ یا وہاں پر سوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ وہاں پر سو رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا تھا آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے. تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو حلق سے، یعنی وہ جو ایسا حلق سمجھتے ہیں آپ لوگ، نیک میں ایسا ڈاؤن سے ایسا رہتا نا کالر بون کے پاس، وہاں سے لے کر پیٹ تک آپ کا پھر سے شق صدر ہوا، یعنی سینہ چاک کیا گیا آپ کا، کیا بولیں گے، پیٹ کٹ کی اوپر سے ایک دم حلق کے پاس سے
गर्दन के पास से नीचे तक। तो कट किया, वहां से उनका दिल बाहर निकाला और उसको धोया, और एक सोने की तस्ट में ईमान और हिकमत लेकर आए थे, वो अंदर उंडेल दिए। ऐसा पहले भी हुआ ना बच्चों? कब हुआ था ऐसा? शक़े सदर हुआ था ना? जब 4 साल थे। तब वो 4 साल थे। और वो किसके पास थे? उनकी मम्मी के पास। Are you sure are क्या? नहीं, मम्मा के पास नहीं थे। कहाँ पर थे उस वक्त? हाँ, दाई हलीमा के पास ही थे। सादिया। जी, हलीमा सादिया के पास ही थे आप, अभी मम्मा के पास नहीं आए थे। अच्छा, के पास लेके गए थे ना दूध पिलाने के लिए, तो वहीं पर थे। वहीं पर फर्स्ट टाइम हुआ था। ये सेकेंड टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे बी 51-52 ईयर्स के थे, तब फिर से हुआ। ओके, ये इसमें ना डेट्स में इख्तिलाफ है, अपन को डिफरेंट रिवायत मिलती। कोई बोलते कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हुई उसी साल ये वाकया पेश आया, अब जो हम बयान कर रहे हैं मेराज का वाकया। और बाज लोग बोलते 5वें साल, यानी नबूवत के 5th ईयर, नबूवत मिलने के बाद 5th ईयर आपके साथ ये वाकया पेश आया। तो ये डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा राजे ये है कि ये दो हस्ती यानी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद ही ये वाकया हुआ। तो अब इसीलिए अब हम वही कंटिन्यूएशन में बयान कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपका सीना चाक किया, आपका दिल निकाला, फिर उसको धोया, उसको वापस रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सवारी पेश की गई, और वो सवारी क्या थी बच्चों? बुराक थी, जिसका नाम था बुराक। सवारी समझते? चलने के लिए, सफर करने के लिए एक एनिमल। तो वो एनिमल कैसा था? घोड़े से हाइट में कम था, लेकिन डोंकी से थोड़ा सा बड़ा। पोनी समझते? पोनी आप लोगों को मालूम है? पोनी जी मैम। जी मैम मालूम। हाँ, तो वो ना हॉर्स से थोड़ा हाइट में कम होता है और डोंकी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हॉर्स का बेबी, हॉर्स बेबी। नो, इट्स नॉट हॉर्स बेबी, ये अलग है। एक होता है हॉर्स, एक होता है डोंकी। यूनिकॉर्न। नो, यूनिकॉर्न इज इमेजिनरी, वो सच में नहीं रहता। ठीक है, ये एक सफेद कलर का था, हाइट में समझ लीजिए घोड़े से थोड़ा वाला छोटा, डोंकी से थोड़ा वाला बड़ा। तो ये खज्जर था, जिसे खज्जर कहा जाता है, वो था, और वाइट कलर का था। और उसकी स्पीड कितनी थी मालूम बच्चों? जहां पर आखिरी हद जाती, अभी आप ऐसा खड़े कर देखेंगे तो कितनी दूर आपकी नजर जा सकती। एक खुले मैदान में देखे या ऊपर की तरफ देखे तो हम लोग ना स्टार्स को भी देख सकते हैं ना, हालांकि स्टार्स हमसे कितनी दूर है। तो उसका एक जंप उतना होता था, एक कदम उसका, एक कदम अगर जमीन पे रहा तो हद्दे नजर, हम लोग की नजर कितनी दूर तक जाती, तो दूसरा कदम उसका वहां होता था, बहुत ज्यादा स्पीड में। तो मक्के से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पर गए मालूम है आप लोगों को? फलस्तीन, मस्जिद अक्सा को लेके गए। मस्जिद अक्सा मालूम है आप लोगों को? फलस्तीन में है ये, ठीक है मैम। अब वहाँ पे बहुत झगड़े चल रहे हैं मैम। हाँ, लेकिन वो वहां पर ना बहुत सारे अंबिया हमारे थे ना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, और बहुत सारे। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में वो तामीर नहीं किया गया था, याकूब अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, ठीक है। तो ये बहुत सारे अंबिया वहां पर आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर लेकर गए। तो ये जो सफर है मक्के से, यानी मस्जिदुल हराम से, सॉरी, यानी काबे से लेकर मस्जिद अक्सा तक जो सफर था, उसको कहा जाता है इसरा। क्या कहा जाता है बच्चों? इसरा यानी इसरा का मतलब है रात में किया जाने वाला सफर, रात में की जाने वाली जर्नी। तो ये जर्नी किधर से किधर तक थी? काबे से अक्सा तक थी, मस्जिद अक्सा तक थी। समझ रहे हैं बच्चों? इसरा किसे कहा जाता है? वो सफर काबे से आप सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم نے مسجد اقصی تک کیا تھا. وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اسی پلیس پہ باندھا, یعنی گھوڑے وغیرہ کو اترنے کے بعد جب باندھتے ہیں نا تو اسی پلیس پہ باندھا جہاں پر جو ہے کہ تمام انبیاء اپنی سواری کو, یعنی ان کا جو کیمل تھا, ہارس تھا, کچھ بھی ان کی جو سواری تھی, وہ جانور کو وہاں پر جہاں پر باندھتے تھے وہی پلیس پہ براق کو بھی باندھا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روایت میں آتا ہے کہ اب تک جو بھی انبیاء گزرے ہیں ان انبیاءوں کے ساتھ نماز ادا کی, آپ نے امامت کی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ٹھہرے تھے اور تمام پیغمبر پیچھے ٹھہرے تھے, روایت میں ملتا ہے. پھر نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر بیٹھے. براق ابھی براق ریئل میں ہے کیا؟ ہاں ریئل میں ہے, سچ میں, بالکل سچ میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا, تو یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے. لیکن اب زمین پر نہیں ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ وہ جنت کی سواری تھی یا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس وقت کے لیے بنائی تھی, نہیں معلوم, لیکن وہ زمین پہ نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ براق تھا اور وہ وائٹ کلر میں تھا, اور اس کی نا سپیڈ بہت زیادہ دور تھی. اصل میں برق سے آیا تھا, برق یعنی لائٹ, بجلی کو کہتے ہیں نا برق, تو برق سے براق, اتنی سپیڈ سے دوڑنے والا جانور. ٹھیک ہے, جی میم. تو یہ سچ میں تھا, بالکل کرنا ہے ہم لوگ کو یہ بات. اس پہ نا آج ہم لوگ جو بھی سن رہے ہیں, اس کو ہم لوگ اس پہ یقین رکھنا ہے. یہ بالکل بھی صحیح باتیں ہیں, یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں. تھوڑی باتیں ہم لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو جو ہے کہ یقین رکھنا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا تھا, ہے نا. اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اوکے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا سفر کیا, تو ابھی اور ایک سفر بھی کرایا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پہلے تو مکے سے کعبے سے مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی ہے, نماز ادا کی ہے. پھر وہاں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پہ بٹھایا ہے, تو اور ایک امپاسبل, اور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ہی رات میں ہوا یہ سفر. اس وقت کے لیے پاسبل تھا کیا اتنی دور کعبے سے مسجد اقصی جانا ایک ہی رات میں؟ پاسبل تھا؟ کوئی اگر بلیو کرتے, کیا کوئی بھی بولے تو نہیں بلیو کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء کا سفر بھی ادا کروایا. پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق جو تھا نا, اب آسمان کی طرف جانے لگا. اس کو ہم کہتے ہیں معراج. معراج یعنی سیڑھی, اوپر, بلندی. تو جو اوپر اور نیچے جانے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے, لیکن اب اسٹیئرس ہے ہمارے گھر میں, تو ہم اس سے اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں نا, تو وہ اسٹیئرس کو ہم کہیں گے ارج. تو اس سے نکلا معراج, یعنی اوپر کا سفر, بلندی کا سفر, آسمان, زمین سے آسمان کا سفر. ایک تو ہو گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر, جس کو اسراء کہا جانے لگا, اور زمین سے آسمان کا جو سفر تھا اس کو کہیں گے معراج, یعنی بلندی کی جانب کیا جانے والا سفر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں پہلے آسمان تک پہنچے, اور آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, کیا وہ کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں, وہ آسمان ہے, اور ہم لوگ کو سٹارز بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں اسپیس میں سیٹلائٹ سے ہمارے وہ ہے, تو کیا ہم لوگ پہلے آسمان تک پہنچ گئے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ نہیں ہے, ہمارے حد نظر سے اور بھی دور ہے آسمان. سمجھ میں آ رہا؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا, گیلیکسی وغیرہ سب معلوم ہے آپ لوگوں کو کتنے رہتے؟ جی میم. جی آسمان. ہاں, تو صرف یہ ہماری ارتھ اور ہمارا سولر سسٹم ہی نہیں ہے, اور کئی چیزیں ہیں نا, آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے. آپ لوگوں کو معلوم, ہبل ٹیلیسکوپ 300 بلین لائٹ جو کہ ایئرس تک سفر کرتی, 300 بلین لائٹ ایئرس. لائٹ ایئر سمجھتے, ہمارے ایئرس الگ رہتے, لائٹ ایئرس الگ رہتے نا, نوری سال جسے کہا جاتا ہے. تو وہاں تک ہی ابھی تک نا ہم لوگ جیسے کہ وہ سب اسپیس دیکھ سکے, یعنی
اگر ہم لوگ روشنی کو چھوڑ دیے یا لائٹ کو چھوڑ دیے تو اس کا ٹریول کتنا کرتا وہ، اس کی رفتار کیا رہتی؟ اس کی رفتار کیا رہتی معلوم؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. تو سمجھیے اگر ایک لائٹ کو چھوڑ دیے، وہ لائٹ 300 کروڑ ایئرس تک جرنی کرتے کرتے جہاں تک پہنچ سکتی، وہاں تک ہی ہم لوگ اسپیس دیکھ سکے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے اسپیس جو ہم لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو وہاں پر جب پہلے آسمان پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام، فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولیے، محمد ہے. تو فرشتے نے کہا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا ہاں بلایا گیا تھا. تو یہاں پر ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا کہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم تھا، فرشتوں کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا، وہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم کیونکہ آپ صلی میم مجھے آپ کی آواز سنی نہیں آ رہی. نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. اس سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلتا بچوں کہ آسمان پہ ہر کوئی انٹر نہیں کر سکتے. آسمان پہ دروازے ہوتے اور دروازوں کو کون گارڈ کر رہے ہیں؟ فرشتے گارڈ کر رہے ہیں. تو ہر آسمان پہ دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پہ فرشتے ایز اے گارڈ ٹھہرے ہوئے رہتے. ہاں لیکن ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور ہم لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ جو مانگو، مغفرت مانگ رہے. کب آتے ہیں ایسا؟ نو، رانگ. معراج کا دن. نو، ہاں صحیح. کب آتے ہیں؟ تہجد کے ٹائم پہ. ہر روز اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں تہجد کے ٹائم پہ. صحیح ہے اظہار حرمین، صحیح کہا آپ نے. تو تہجد کے وقت یعنی ہر روز رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا مغفرت میں اسے ادا کروں، جو مجھ سے کچھ بھی مانگے میں اسے ادا کروں. تو ہم لوگوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ. آپ میں سے کوئی پڑھتے بچوں تہجد؟ نہیں تو کوشش کیجیے. آپ پڑھتے ہیں سا؟ تہجد کیا ہے میم؟ تہجد اظہار اور تسمہ. اوکے ماشاء اللہ. جی قضا ہی پڑھ پائیں گے میم، بہت زیادہ جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں، دیر سے تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تہجد اور فجر کی نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے، یہ تہجد کیا ہوتا ہے؟ کسی نے پوچھا نا تہجد کیا ہے بچوں؟ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب عشاء کا نماز ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے. تو سمجھیے اب ہمارے ٹائم تو پہ رمضان میں پڑھتے ہیں وہی نا میم؟ نہیں، ہر روز پڑھنا ہے بابا. رمضان میں پڑھنے کے اسے تراویح کہتے ہیں. ہاں رمضان میں پڑھا جاتا ہے اسے تراویح کہتے ہیں. عشاء کے فوری بعد ادا کر لیتے ہیں رمضان میں، لیکن نارمل ڈیز میں کیا ہے عشاء کے بعد پھر آرام کر لیتے ہیں، پھر 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے یعنی فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک آپ لوگ تہجد پڑھ سکتے. یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو تمام صحابہ بھی تہجد گزار تھے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے.
ٹھیک ہے, ابھی ہم اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے. اوکے, تو یہ ہر پہلے آسمان پہ گئے, وہاں پر فرشتے نے پوچھا, تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد نے دروازہ کھلا. پھر جب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. ہم سب کے تمام انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا, تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے آپ کو سلام کا جواب دیا, آپ کو ویلکم کیا, مرحبا کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یعنی انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں آپ نا آخری نبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. حالانکہ انہوں پہلے نبی تھے نا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ آدم علیہ السلام ٹھہرے ہوئے, آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ سائڈ بہت سارے روح ہے. روح سمجھتے اپنے, ہم لوگ جسم میں ہے اور روح بھی ہے نا. تو اس طریقے سے بہت سارے روح, جسم نہیں روح, صرف روح ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں تھوڑی روحیں ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں بھی بہت ساری روحیں ہیں. تو جب کبھی بھی آدم علیہ السلام اپنے رائٹ ہینڈ طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے, اور لیفٹ ہینڈ کی سائڈ میں جب روحوں کو دیکھتے تو سیڈ ہو جاتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کہ کیا ہے, مطلب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہے, لیکن آپ آدم علیہ السلام ادھر خوش ہو رہے ہیں, ادھر سیڈ ہو رہے ہیں. تو فرشتے بتاتے کہ جو بھی آدم علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ سائڈ ہے روحیں, وہ تمام نیک روحیں ہیں, اور جو بھی لیفٹ سائڈ ہے وہ تمام بری روحیں ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ کے پاس گئے, وہاں پر بھی سیم سوال ہوئے. پھر وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازہ کھولا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جی میڈم دوسرے پیغمبر تو نوح علیہ السلام ہے نا میم؟ ہاں, لیکن وہ کون سے آسمان پہ تھے نہیں بتائے. جو حدیث سے ملی ہم لوگوں کو اس سے ہی بتا رہے ہیں. دوسرے پیغمبر تو نوح علیہ السلام ہے, اس سے پہلے بھی ہے نا ادریس شیت علیہ السلام, یہ لوگ بھی تھے نا. لیکن دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رسولوں سے ملاقات کی, جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا, صحابہ نے احادیث میں منشن کیا, ہم اسی کے بارے میں بتا سکتے ہے نا. جی میم. دوسرے آسمان پہ جب لے کے گئے تو وہاں پر زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آسمان پہ کون ملے بچوں؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سلام کیا. جی میم عیسیٰ علیہ السلام کی تو موت نہیں ہوئی نا میم؟ ہاں, وہ زندہ حالت میں. ہاں, تو وہ زندہ ہی حالت میں تھے, مطلب جیسے نارمل ہیومن بینگ تھے ویسے ہی تھے شاید, بالکل بھی زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, وہ بالکل قیامت کے قریب آسمان سے زمین پہ آئیں گے. ہاں ضرور کے لیے آئیں گے میم. جی بالکل, یہ صحیح ہے. تو دونوں سے ملاقات کی, پھر دونوں کو سلام کیا. ان دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار. پھر تیسرے آسمان پہ لے کے گئے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. یعنی کہ جن کو ویل نے کھایا تھا. جی یونس علیہ السلام کو ویل نے کھایا تھا نا میم؟ یونس نہیں بیٹا, یوسف علیہ السلام, جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, ہے نا, جن کے خواب میں 7 موٹی گائے 7 بکری پتلی گائے آئے تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ؟ جی میم. جی, یوسف علیہ السلام جن کے 11 بھائی تھے, جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, وہ والے یوسف علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملے, سیم آپ کی نبوت کا اقرار کیا, آپ سے مل کر خوش ہوئے. پھر 4تھ آسمان پہ گئے.
وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ حضرت ادریس کو دیکھا. پھر انہوں نے بھی سلام کیا، جواب دیا، مرحبا کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پہلے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، میں غلط بول رہی ہوں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام. پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے کر گئے، سیم ہو رہا بچوں، پانچویں آسمان پر لے کر گئے. وہاں پر کون سے نبی ملے؟ حضرت ہارون. حضرت ہارون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، وہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر انہوں نے بھی جواب دیا، ویلکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. 5 آسمان ہو گئے. پھر چھٹے آسمان پر جب آپ گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر چھٹے پہ جی میم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے فرعون سے لڑائی کی تھی نا میم. ہاں اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بہت بڑی تھی نا میم. نوح علیہ السلام کی زندگی بھی بہت بڑی تھی، 950 سال جیے ہیں. لیکن قرآن میں ہم لوگوں کو زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اپنے لیسن کی طرف. تو 6 آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نبوت کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر آگے بڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ینگ مین آئے اور ان کو نبوت دی گئی، لیکن میری امت سے بھی ان کی امت کے لوگ زیادہ تعداد جنت میں اندر جانے والے ہیں. میری امت سے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا ہے جس کو نبوت دی گئی ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میری امت سے بھی زیادہ محمد علیہ السلام کی امت جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، آمین. اس کے بعد کتنے آسمان ہیں بچوں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ 7 آسمان. جی 7 آسمان ہیں. تو اب تک 6 آسمان ہو گئے. جی میم. 7ویں آسمان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جائے گا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، سے پھر مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ عرش پر بیٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عرش پہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں سے جب 7ویں آسمان سے جا رہے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور دکھا گیا. یہ بیت معمور کیا ہے بچوں؟ یہ ہے نا، اب جیسا کعبہ ہے ہم لوگ کے لیے، وہاں پر طواف کیا جاتا ہے. صرف تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبے کا طواف کیا جاتا ہے نا، تمام انسان کعبے کا طواف کرتے ہیں. لیکن بیت معمور ایسی جگہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ جب فرشتے نہ چکر کرتے ہیں تو وہاں کا فرش آسمان جو وہ پلیس جو ہے وہ ابھی چرچرانا سمجھتے ہیں آپ لوگ. کبھی چیئرز پہ ایسا ہیوی ویٹ والے بیٹھ گئے تو ایک قسم کا ساؤنڈ آتا، ووڈن چیئر پہ بیٹھے تو چر ایسے آواز آتی نا، تو اتنے فرشتے ہوتے ہیں اس پلیس پہ ایک جگہ پہ، تو اس کی وجہ سے وہاں کی پلیس چرچراتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بیت معمور ہے جہاں پر فرشتے، سمجھ لیجئے فرشتوں کی مسجد ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور سجدے پہ رہتے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں.
اور ایک فرشتہ نماز پڑھنے کے بعد مطلب ان کی لائف پھر سے نا ان کو چانس نہیں، ان کا ٹرن نہیں آتا کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کے لیے. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے. ٹھیک ہے، یہ بیت معمور تھا. پھر وہاں سے ایک پلیس لے کے گئے جسے سدرۃ المنتہا کہتا ہے. یعنی کہ کیا ہے میم؟ سدرۃ المنتہا یعنی وہ ایک حد ہے، وہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے وہاں سے. ہاں، سدرۃ المنتہا. تو وہ پلیس وہاں پر سب کا لاسٹ. جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے بہت قریبی ہے، لیکن انہوں بھی وہ پلیس سے آگے نہیں جا سکتے. تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کرتے کہ آپ آگے جائیے. تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی. یعنی وہ کیسی تھی ملاقات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا. اور وہ تحفہ کیا تھا بچوں؟ 50 نمازیں. 50 نماز. ہاں، 50 نمازیں دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. 50 نماز. جب یہ لے کر 50 نمازیں لے کر وہ پھر واپس ہو رہے تھے، پھر 7th آسمان سے 6th آسمان پہ سے پھر واپس ہو رہے تھے. تو 6th آسمان پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہوئی، اللہ سے بات ہوئی نا، تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے. تو 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے آپ کی امت نا اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ کے پاس جا کر کم کرائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جاتے اللہ کے پاس، بولتے اللہ تعالیٰ 50 نمازیں زیادہ ہے، کم کر دیے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی، یعنی 50 میں سے -5 45. نارمل میں بعض جیسے کہ کہتے ہیں کہ 10 50 40. تو جب یہ واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب 40 یا 45 ہو رہ گئے. تو آپ سے پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ جائیے کم کرائیے. تو اس طریقے سے ریڈیوس کراتے کراتے 50 جو نمازیں تھے دن میں 50. اب دن میں ہم 5 بار کی نمازیں پڑھتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے دیے تھے؟ 50 ٹائم. تو سمجھیے ہم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا. نماز پڑھے، پھر دوسری نماز کا وقت، پھر دوسری نماز کا وقت، پھر دوسری نماز کا وقت. ایسا ہوتا تھا نا. کبھی فجر پڑھے، اتنا سے بیچ میں اتنا ٹائم رہتا، پھر ظہر پڑھتے، پھر ٹائم رہتا، عصر مغرب تھوڑا قریب ہو جاتی ہے نا، عشاء کا ٹائم ہم لوگوں کو بہت دیر تک رہتا ہے. عشاء کی اذان تو جلدی ہو جاتی، لیکن اطمینان سے ہم پڑھ سکتے رات میں سونے سے پہلے. ابھی اگر 50 نمازیں ہوتے تو سمجھو کیسا ہوتا ہم لوگ کا ٹائم. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی تخفیف کرتے کرتے، یعنی مائنس کرتے کرتے، ڈیکریز کرتے کرتے، تو وہ کتنے پہ آ گئی؟ 5. پھر واپس ہو رہے تھے، یہ 5 نمازیں بھی لے کر واپس ہو رہے تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ 50 دیے، میں 5 لے لیا، اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اب نہیں لے کر جا سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ اچھا، مطلب آپ لوگ نا 50 کی جگہ 5 نماز ہی پڑھی ہے، لیکن میں ثواب 50 نمازوں جتنا دوں گا. یہ آتا. تو یہ اس کے بعد جب سفر سے آپ واپس آئے تھے، ہاں السلام علیکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، یہ لے لیے تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوزخ اور جنت کی سیر کروائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس ایسا محسوس ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا دودھ اور شراب پیش کیا گیا. معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک پلیس پہ، پہلے آسمان پہ، پتہ نہیں مسجد اقصیٰ کے ٹائم پہ، کہیں بھی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے لیے 2 چیزیں پیش کی، 2 آپشنز رکھے، ایک دودھ اور ایک شراب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے چنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پالی، اگر آپ شراب لیتے نا تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، کیونکہ وہ بیڈ چیز ہے نا، اسی لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہریں دیکھی،
ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھایا گیا. یعنی اتنے دن تک بتا رہے تھے نا کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے, برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نہیں تھے, پھر بھی لوگوں کو بتا رہے تھے. بعض لوگ ایمان لا رہے تھے, بعض لوگ نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے تھے کہ تاکہ یقین کرے. اور جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پکا یقین سے بول سکتے نا. تو ابھی کوئی چیز آپ نہیں دیکھے, سمجھے ایک پلیس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ, اس کے بارے میں نہیں دیکھے, میں بولیں گی وہ بلیک ہے, ریڈ ہے, تو آپ کو بھی ڈاؤٹ رہتا صحیح ایسا ہی ہوگا, کچھ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھ کے ہیں, آپ وہ پلیس دیکھ کے ہے, تو آپ کانفیڈنٹلی بول سکتے ہیں نا, نہیں وہ ایسا نہیں تھا, ایسا ہے, میں دیکھا, سچ میں ہے, ایسا ہے, بول دینا میں دیکھا, پکا دیکھا, ایسا ہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ جنت ہے, جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں, وہاں پر نہریں ہیں, بڑے بڑے مکان ہیں, بہت زیادہ تفصیلات ہیں جس کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جہنم کی طرف بھی گئے. جہنم کا جو گارڈ تھا, دروغہ تھا, اس کا نام کیا تھا؟ مالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھے تو وہ نہ ہنستا تھا نہ روتا تھا, ایک دم اس کا فیس کیسا رہتا تھا؟ عجیب رہتا تھا, غصے والا فیس بھی نہیں, لیکن ایک قسم کی سختی رہتی تھی اس کے فیس پہ. کیوں؟ وہ جہنم کا دروغہ تھا, اس کے پیچھے جہنم میں لوگ جل رہے تھے, سزا پا رہے تھے. تو ایسی جگہ پہ کوئی خوش رہ سکتے کیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یعنی جو چھوٹے بچے ہیں جن کے پیرنٹس چلے گئے, تو ان کا مال جو کھاتے ہیں. ان کے ہونٹ کیسے تھے؟ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے, اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے انگار جیسے ٹھونس رہے تھے, اور وہ دوسری جانب سے نکل جا رہے تھے, یعنی آنے سے نکل جا رہے تھے. جیسا ہیومن ویسٹیج نکلتا, وہ پتھر کھا رہے تھے, پیٹ میں آگ کا پتھر کھا رہے تھے, وہ باہر نکل رہے تھے. یہ کس کی سزا تھی؟ یتیموں کا مال کھانے والی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. سود خور سمجھتے ہیں بچوں؟ یعنی جو پیسے دیتے تھے اس سے زیادہ پیسے لینے والے. تو ان لوگوں کے بھی نا اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے, وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں چل سکتے تھے. اور جب آل فرعون یعنی فرعون کی اولاد کو جیسے کہ جہنم کے لیے لے کر جا رہا تھا, تو وہ ان لوگوں کے اوپر سے, یہ لوگ بالکل ان کا اتنا پیٹ بڑا ہو گیا تھا, یہ لوگ نہ ہل نہیں سک رہے تھے, اتنا بڑا ہو گیا تھا پیٹ, تو یہ لوگ ہل نہیں سک رہے تھے. تو آل فرعون کو یعنی فرعون کی جو اولاد ہے ان کو جب چھوڑا جاتا تو ان کے اوپر سے گزر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیڈ پیپلس کو بھی دیکھا, جن کے سامنے تازہ گوشت رکھا ہوا رہتا تھا اور جیسے کہ سڑا ہوا گوشت رہتا تھا, وہ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھانے لگتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ عورتوں کو بھی دیکھا تھا, جن کو بہت برا عذاب دیا جا رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب تمام سیر کرا دی گئی, تو پھر واپس زمین کی طرف آ رہے تھے, تو وہاں پر اہل مکہ کو, مطلب مکے میں قافلے جاتے تھے نا تجارت کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریٹرن ہو رہے تھے آسمان سے زمین کی طرف, تو ایک قافلہ دکھا تھا. وہ قافلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ان کے گھڑے میں سے پانی پیا. ان کا ایک اونٹ جیسے کہ بدک کے بھاگ گیا تھا, یعنی اب رات تھی, رات کا وقت تھا, سب لوگ سو رہے تھے نا, تو اونٹ کیا ہے نکل کر چلے گیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیے تھے کہ ان کا اونٹ نکل کر اس سائڈ پہ چلے گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے واپس, نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو سب کو بتاتے کہ معراج کا واقعہ ہوا, ایسا میں گیا تھا, پہلے مسجد اقصیٰ گیا, پھر جنت پہ گیا, اور آسمانوں کی سیر کی, ہر آسمان پہ ہر انبیاء سے ملا, یعنی پہلے آدم علیہ السلام, پھر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ہمارے ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. ان تمام انبیاء سے میں نے ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام, ان تمام انبیاء سے ملاقات کی. ایسا ہوا تھا تو نا کوئی یقین نہیں کرتے, اچھا ایک رات میں تو تم مسجد اقصیٰ بھی چلے گی, پھر آسمان پہ بھی چلے گی, دوزخ اور جنت کی بھی سیر کر ڈالی, یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ جو قافلہ راستے میں تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا, وہ قافلہ بھی ریچ ہو جاتا 1-2 دن کے بعد.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ تم لوگ وہ فلاں پلیس پہ تھے نا، یعنی 2 دن پہلے تم لوگ وہ پلیس پہ تھے نا؟ ہاں سچ میں، اور تم لوگوں کا ایک اونٹ بھی چلے گیا تھا نا اس ڈائریکشن میں؟ بولتا ہاں ہاں، تم کو کیسا معلوم؟ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دینا چاہ رہے تھے تو یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب نے دیکھے تھے. بعض لوگ سمجھتے کہ یہ خواب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایسے ہی اپنی طرف سے، نہیں، یہ سچ میں ہوا تھا. اور روح نہیں گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ یہ 2 سفر بھی طے کیے تھے، اسرا و معراج. اسرا کہاں سے کہاں تک کا سفر ہے بچوں؟ مکے سے مسجد الاقصی تک. ہاں، کعبے سے اقصی تک. مسجد الاقصی. ہاں، یہ اسرا ہوتا. پھر معراج کیا ہوتا بچوں؟ زمین سے آسمان کی طرف بلندی کا سفر. زمین سے آسمان. ہاں، آپ سب کو کلیئر ہے؟ یہ تھا معراج کا واقعہ. اور یہ کب واقع ہوا یہ کسی کو صحیح سے یاد نہیں ہے. بعض کہتے کہ اسی سال ہوا جس سال یعنی 40 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر اللہ تعالیٰ لے کر گئے اوپر، آسمان دکھایا، مسجد اقصی دکھایا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، 5ویں سال یعنی نبوت ملنے کے 5th ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا. لیکن سب کا دلیل یہ ہے کہ جب یہ دو جو اہم شخصیات تھی آپ کی زندگی میں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب، یعنی یہ بیکاٹ کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا کہ تو 10 میں تھے، تو زیادہ یہی ٹائم ہے جب یہ واقعہ پیش آیا. لیکن کون سے مہینے میں پیش آیا یہ بھی صحیح سے نہیں معلوم. کیوں؟ صحابہ تاریخ یاد نہیں رکھتے تھے، یہ واقعے کو یاد رکھیے. اور یہ واقعے سے جو گفٹ ملا ہمیں وہ کیا گفٹ تھا بچوں؟ 5 وقت کی نماز ہے. کیا ہم سب فالو کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ وہ گفٹ کی ہم لوگ قدر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ٹائم پہ دیے جب آپ سب سے زیادہ غمگین تھے. پڑھ رہے ہیں آپ لوگ پابندی سے نمازیں؟ اگر نہیں پڑھ رہے تو کوشش کیجئے، دعا کیجئے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے نا، وہ دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم لوگ سب کو نماز پہ قائم کرنے کی. ٹھیک ہے بچوں، نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو ویری گڈ، ماشاءاللہ. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کیجئے آج سے نا جب بھی ٹائم ملے نماز پڑھیں گے. یعنی جیسا ہی ٹائم ہوا، اب ممی پاپا بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر میں کہ اذان ہوئی نماز پڑھو، نماز کا وقت ہوا. نہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا اذان ہوتی، اگر بوائز ہے ماما پاپا الاؤ کر رہے ہیں آپ کو مسجد جانے تو 10 یا 15 منٹ میں جماعت ہو جاتی، وہاں پر جا کے مسجد میں پڑھ لے سکتے. گرلس ہے تو گھر میں اچھے سے پڑھ لے. اذان ہوگی جائیے، 5 منٹ لگتا، صرف اچھے سے وضو بنائیے، نماز پڑھے اور اپنے امی ابا کے لیے اپنے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، پیرنٹس کے لیے دعا کرنا ہے نا. ایک چھوٹی دعا جو بہت اچھی دعا ہے، سب کو آتی شاید. کون سی دعا ہے جو ماں باپ کے لیے کی جاتی؟ ماشاء اللہ، بالکل صحیح. رب ارحمہما. ہاں، یہ دعائیں سب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا پتا نہیں ہے وہ کیسے پڑھیں گے میم؟ اپنی نارمل زبان. ہاں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہے. جس کو عربی میں نہیں آتی وہ جو آپ کو ہم جو بات کرتے ہیں اس طریقے سے بھی دعا کر سکتے ہیں نا، تو اس سے ایسے ہی دعا کیجیے. اچھا، تو یہ معراج کا سفر تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائے کہ ایسا جنت ہے، میں گیا تھا دیکھا، تو مشرکین اور بھی مذاق اڑانے کرتے. کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی ایک آدمی یہاں سے وہاں جا کے پہلے تو فلسطین گئے، پھر آسمان گئے، پھر آئے، بتا رہے ہیں کہ میں یہ سب دیکھا ہوں، تو کیا اس پہ بلیو کر سکتے؟ سچ میں انہوں پاگل ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے لگے، ستانے لگے. تو پھر ابو جہل ہے نا، جلدی ابو بکر صدیق کے پاس آتے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا رہے تھے ایسا ہوا، تو ابو بکر صدیق وہاں پر نہیں تھے شاید. تو ابو جہل جلدی بھاگ کر نا ابو بکر صدیق کے پاس آتے، آ کے بولتے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں، ایسا بول رہا ہوں، ایک آدمی بول رہا کہ ایک رات میں نا وہ
کعبے سے لے کر مسجد اقصی تک گئے، پھر اوپر آسمانوں کی سفر کرے صرف ایک رات میں، تو کیا تم بلیو کرتے، کیا تم یقین کرتے؟ کیا بلکہ ابو بکر صدیق کو بولتے، تو ابو بکر بولتے نہیں، کیسا یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، ایک رات میں اتنا سفر تو کر نہیں سکتے کوئی بھی. تو بولتے سچ میں نا، لیکن آپ کے فرینڈ ہے نا محمد، انہوں تو بول رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان بھی گئے، مسجد اقصی بھی گئے، سب بول رہے، بلکہ ابو جہل ہنسنے لگتا. تو پھر ابو بکر صدیق بولتے یہ کوئی عام آدمی اگر بولتا تو میں شاید یقین نہیں کرتا، لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، جو کہ صدیق ہے، امین ہے، اور اللہ کے رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں پکا 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 یقین کرتا ہوں کہ یہ بالکل جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بالکل وہی ڈیٹیل میں ہوا ہوگا. تو ابو جہل بولتے ابھی تم انکار کر رہے تھے، ہاں وہ اگر کوئی نارمل آدمی کرتے تو میں انکار ہی کرتا، لیکن کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو میں پکا یقین سے بول سکتا ہوں کہ بالکل ایسی ہوا تھا، ایک رات میں وہ اسرا بھی کیے اور معراج بھی کیے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی یہ بات ملی تو انہیں صدیق کا لقب دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا معراج کا واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا نبوت، یعنی مکے کی بالکل آخری دور میں، جس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے. جنرلی پیپل رجب کے مہینے میں 27ویں رجب یا 26ویں رجب کو مناتے، یہ بالکل بھی صحیح تاریخ نہیں ہے. صحابہ واقعے کی اہمیت لیے، اس سے جو سیکھ ملی، یعنی دوزخ کے عذاب بتائے تو اس سے ڈرے، اس سے بچے صحابہ، اور جب جنت کے بارے میں بتایا گیا تو اس سے خوش ہوئے اور اس کے لیے، اس کو پانے کے لیے عمل کرنے لگے. تو یہ کرنے لگے تھے، لیکن صحابہ نا وہ ڈیٹ یاد نہیں رکھے تھے. جی عارف، تو ہم لوگ جنرلی کیا کرتے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے، کیوں؟ ڈیٹ یاد رکھ کے وہ پھر نیکسٹ ایئر سیلیبریٹ کرتے، اینیورسری سیلیبریٹ کرتے. جو صحیح ہے یا غلط بچوں؟ صحیح نہیں ہے نا. ہم لوگ مطلب ڈیٹ کو یاد رکھ کے وہ ڈیٹ پہ وہ چیز کو بار بار دہرانا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری کلاس والوں کا بھی ٹائم ہو رہا ہو شاید. اگر اس میں آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے. چلیے بچوں، اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی نماز قائم کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے، آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ خیر کثیرہ. اللہ حافظ.